अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं और डेवलपमेंट्स जैसी डेवलपमेंट्स हैं। एक भूचाल सा आया हुआ है जब से कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धांधली का एतराफ़ किया और जिस अंदाज से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर, तो इसके ऊपर अब ज़ाहिर है रिएक्शंस और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। बहुत कुछ हुआ है, ये आपको बताएंगे इसी वीलॉग में। सलमान अकरम राजा साहब को रिहा कर दिया गया है। एहतजाज कैसा रहा पीटीआई का, सारा दिन उसके ऊपर बात करेंगे। आखिरकार चीफ जस्टिस साहब ने भी इसके ऊपर रद्दअमल दिया है और क्या ये काफ़ी रद्दअमल है? कुछ वकीलों को भी होश आई है, उनकी तरफ से भी कुछ एलामिये जारी किए गए, आज वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बात तो हो रही है कि जी कमिश्नर ने क्या कहा और इलेक्शन कैसे हुए, लेकिन इसमें पीएमएलएन के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं और उनकी तरफ से बदजुबानी क्यों की जा रही है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसके साथ जी बात करेंगे इमरान खान साहब के खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, तो इमरान खान साहब भी वापस आ रहे हैं, कैसे आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी खान साहब की हो रही है धमाकेदार वापसी। आज जो एहतजाज हुआ है सारा दिन, बड़ा इम्पॉर्टेंट एहतजाज, क्योंकि अगरचे इस बात का खदशा मौजूद था कि गिरफ्तारियां होंगी और एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बाहर निकले और बड़ी तादाद में निकले। पिंडी में बहुत इम्प्रेसिव क्राउड था, इस्लामाबाद में बहुत इम्प्रेसिव क्राउड था, फैसलाबाद में था, टोबा टेक सिंह में मैंने देखा कि लोग बाहर निकले हैं, फैसलाबाद में लोग बाहर निकले। तो ओवरऑल काफ़ी यानी सारा जो आप कह सकते हैं कि सूरत हाल थी वो ये थी कि लोग सड़कों पर थे और उसका एक इम्पैक्ट आया। इसी दौरान सलमान अकरम राजा साहब को, अली एजाज भुट्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। लाहौर में तो काफ़ी सख्त सूरत हाल थी सिक्योरिटी की और यहाँ पर लोगों को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और आज भी इन दोनों को गिरफ्तार करते वक्त मुख्तलिफ कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कुछ बहुत ही दिलखराश मनाजिर थे कि ख़वातीन जो एहतजाज के लिए आई हुई थी वहाँ पर उन्हें जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से उन्हें पकड़ा गया, वो बहुत दर्दनाक था देखना। एक खातून जो बिल्कुल मतलब सफ़ेद बाल उनके और बारिश खातून, बारिश मीन्स के यानी बहुत उम्र रसीदा खातून, उनको हम देख रहे थे कि जनाब आज जिस तरह से घसीटा गया, उनको पकड़कर वैन में डाला गया, गिरफ्तार किया गया, बहुत तकलीफ दे था ये सब देखना। लेकिन बहरहाल पंजाब पुलिस को ख़ासतौर पर लाहौर में तो लगता है इन सब चीज़ों की आदत ही हो गई है और अब उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये सब एहतजाज जारी रहा दिन भर। बाद में सलमान अकरम राजा साहब को, अली एजाज भुट्टर को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं कि जी उन्होंने सड़क ब्लॉक की है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क का टॉप वकील और उसके ऊपर किस नौयत के जो है मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। बहरहाल जी ये आज सारा दिन सड़कों पर सूरत हाल रही, लेकिन असल भौंचाल जो आया रहा वो पिंडी कमिश्नर के इस्तीफ़े के साथ, उनके बयानात के साथ आया और उसके ऊपर फिर हमने देखा कि रद्दअमल देने के लिए सबको फिर बाहर आना पड़ा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही बिलो द बेल्ट उनकी गुफ्तगू हमेशा की तरह, बहुत तल्ख बातें, और हत्ता कि आज उन्होंने ये तक कह दिया कि इमरान खान और उनके मज़ीद जो सपोर्टर्स हैं उनका तो सर कलम कर देना चाहिए था उस वक्त ही जब 2014 में उन्होंने धरना दिया था। अंदाज़ा लगाएं इनकी फ्रस्ट्रेशन का। ये सब जिस तरह की बातें इस वक्त कर रहे हैं उससे नज़र आ रहा है कि ये लोग पैनिक हो चुके हैं, प्रेशर में हैं, अंडर प्रेशर हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, हाथ पाँव फूले हुए हैं, ये सब नज़र आ रहा है। जिस अंदाज से वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, गुस्से में भरी हुई और मुंह से झाग निकल रही थी, और जिस अंदाज से वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी चबा चबा के, तो उससे पता चल रहा था कि असल में ये लोग कितने बड़े लूजर्स हैं और इस बात का इन्हें अंदाज़ा भी हो चुका है। तो ये अल्फाज भी उनके बड़े काबिल मज़म्मत थे और इस अल्फाज के ऊपर मैं देख रही थी कि काफ़ी सब लोग रिएक्शन भी दे रहे थे और होना भी चाहिए। आप मुल्क के पॉपुलर लीडर के बारे में इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं कर सकते, और यही वो फाशिस्ट रवैया है पीएमएलएन का। ये अब सहाफ़ियों पर चढ़ दौड़े हैं, ये अब आम लोगों को मारपीट कर रहे हैं, और जो कोई भी दूसरी तरफ की बात करता है उसके बारे में ये इसी किस्म के अल्फाज और इल्ज़ामात का एक पूरा पटारा खोल देते हैं। आज भी ये कमिश्नर साहब के ऊपर बहुत बातें शुरू हो गई कि जी ये जो हैं कमिश्नर साहब, इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अरे भाई, एक दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था तो इतने अरसे से वो बंदा कैसे कमिश्नर की पोस्ट पर काम भी कर रहा था, तब क्यों नहीं आप में से कोई बोला?
اور سمجھ یہ بات نہیں آئی کہ بھائی الزامات تو لگ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، تو آخر نون لیگ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے، انہیں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ وہ اٹھ کے آ کے کبھی کسی کا دفاع کرتے ہیں، کبھی کسی کا دفاع کرتے ہیں. آپ کی تو ایک سنگل لائن کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ بھائی جو بھی الزامات ہیں دھاندلی کے، بالکل ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، فری اینڈ فیئر، بات ختم. آپ کس چکر میں آ کے اس کے اوپر الٹا الزامات لگا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بندہ غلط ہے، وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بھائی آپ کو تو اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، وہ تو بات کر رہا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ نے الیکشن کرائے ہیں؟ تو یہ چور کی داڑھی میں تنکا والی صورتحال جو ہے ہمیں پی ایم ایل این کے اندر نظر آ رہی ہے. اس کے بعد جناب ہم یہ دیکھا جو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے جو احتجاج میں خطاب کیا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور بہت سے لوگ جو یہ ہمیشہ بات کر رہے تھے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کو کیوں وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہاں پر اس وقت لائلٹی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آج انہوں نے جو احتجاج میں پہلا ہی خطاب کیا اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر کو پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں، سینے سے پہلے لگا رکھا تھا، اور پھر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے وہ تصویر بلند کی ہاتھ میں اور نعرے لگائے عمران خان زندہ باد کے، اور پھر تصویر کو بوسے دیے. تو یہ ان کی اپنے لیڈر سے محبت تھی. اور آج چونکہ وہ اب وزیر اعلیٰ کے بھی نامزد ہو چکے ہیں، ان کی تقریر مختلف چینلز کے اوپر لائیو دکھائی جا رہی تھی، تو اس طرح سے عمران خان صاحب کی تصویر چونکہ ان کے ہاتھ میں تھی تو وہ تصویر بھی لائیو گئی، عمران خان کے نعرے بھی لائیو گئے، عمران خان کا نام بھی لائیو گیا. تو یہ وہ تبدیلی ہے جو آپ کا ووٹ لے کر آیا ہے کہ وہ شخص جس کا نام نہیں لے سکتے تھے ٹی وی چینلز، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے تھے، اس کے بارے میں بات کرنے میں محتاط تھے، آج اس شخص کا نام، اس کی تصویر، اس کی آواز جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر جگہ سنائی دے رہی ہے، اس کے نام کے نعرے جو ہیں وہ گونج رہے تھے اور وہ آن ایئر بھی جا رہے تھے. ورنہ یہی وہ میڈیا تھا کہ اگر کسی نے میچ کے دوران بھی عمران خان کی تصویر پکڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی بلر کر دیا جاتا تھا یا اس کو منظر سے ہٹا دیا جاتا تھا. اور آج وہی میڈیا مجبور ہے اس بات کے لیے کہ وہ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو لائیو دکھا رہا ہے. تو یہ سب آپ نے کیا ہے، یہی وہ ووٹ کی طاقت ہے جس کی طرف ہم سب آپ کو یقین دلا رہے تھے اور مائل کر رہے تھے کہ یہ ووٹ کی طاقت ہے جو آپ کو آپ کا حق دلا سکتی ہے اور جو چیزیں بدل سکتی ہے. چیزیں بدل رہی ہیں اور تیزی سے بدل رہی ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی پریس کانفرنسز تھیں مختلف جگہوں پر، وہ بھی ہم نے دیکھا لائیو کٹ ہوئی ہیں اور ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی سنائی گئی ہے. علی محمد خان صاحب نے گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریس کانفرنس تھی ایاز امیر صاحب کی، سیمابیہ طاہر صاحبہ کی، تو وہ سب بھی ہم نے دیکھا کہ لائیو دکھائی گئی ہے. تو یہ ایک چینج ہے جو بہرحال آیا ہے. دفتر کھل گیا ہے پی ٹی آئی کا، جو مرکزی دفتر تھا وہاں پہ رونقیں بحال ہوئی ہیں، پریس کانفرنس ہوئی ہے. تو اب ایک سپیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل چکی ہے اور اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں یقینی طور پر اس مینڈیٹ کا ہاتھ ہے جو کہ عوام نے ان کو دیا ہے. اب اس بات کے اوپر یہ ذرا ہو جائے معاملہ کہ جو پنڈی کے کمشنر صاحب نے بم پھوڑا ہے اس کا اب کیا نتیجہ نکلنے جا رہا ہے. انہوں نے جو بات کی اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے بیچ میں انوالو کیا، اور کمشنر صاحب کو بھی، یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یوں تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں ٹی وی بھی دیکھتے، سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ آج شاید انہیں اس معاملے میں پتا تھا یا نہیں پتا تھا. بہرحال ایک رپورٹر جو خود یوٹیوبرز ہیں ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اس معاملے کے اوپر کلیریفیکیشن بھی دی اور انہوں نے ان الزامات کی تردید بھی کی اور کہا کہ میرا کیا لینا دینا الیکشن سے. اور انہوں نے کہا کہ صرف الزامات لگا دینا کافی نہیں ہے، ثبوت بھی فراہم کیے جانے چاہیے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ ثبوت فراہم کیے جانے چاہیے، لیکن ثبوت فراہم کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم تو ہوتا ہے، کوئی کیس تو چلتا ہے، کوئی کمیشن تو بنتا ہے، وہاں پہ ہی انسان کوئی ثبوت لے کے آتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے ہی سارے ثبوت رکھے. تو بہرحال اب اس ساری ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم اجلاس ہوا سینئر جج صاحبان کا، جس میں خود چیف جسٹس بھی موجود تھے، جسٹس منیب اختر صاحب بھی تھے، یحییٰ آفریدی صاحب بھی تھے اور دیگر صاحبان بھی تھے، جج صاحبان. اور اس بات کے اوپر غور و فکر کیا گیا کہ اس سارے معاملے کے اوپر کیا کوئی سو موٹو لینا چاہیے. اور پھر یہ کافی دیر اجلاس جاری رہا جس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ سو موٹو نہیں لیا جائے گا. اس کے اوپر کچھ کورٹ رپورٹرز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں مشورہ دیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ سو موٹو لیں، لیکن الٹیمیٹلی چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ سو موٹو نہیں لیا جائے گا. اور اس کی ایک وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو
میں نے آپ کو بتایا تھا ایک درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ان الیکشنز کو کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ درخواست فکس بھی ہو چکی ہے سماعت کے لیے پیر کے روز 19 فروری کو۔ تو کبھی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس کی بھی بنیاد یہی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی کی وجہ سے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، تو یہ بھی جو معاملہ ہے پنڈی کمشنر صاحب کا، انہوں نے بھی یہی الزام لگائے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اب طے یہ کیا گیا کہ اس والی درخواست میں ہی اس کو بھی نمٹا لیا جائے گا اور اس معاملے کو اس کے ساتھ کلب کر کے دیکھ لیا جائے گا، تو آٹومیٹکلی اس کے اندر ہی یہ چیز چلی جائے گی۔ اب یہ بڑی ایک باریک سی سچویشن ہے، اس لیے کہ پہلے تو اس کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نان سیریس درخواست ہے اور اس کو اڑا دیا جائے گا پہلی ہی ہیئرنگ میں، لیکن اب اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس درخواست کی آڑ میں الیکشن کو کالعدم قرار دے کر نگران حکومتوں کے سیٹ اپ کو ہی طویل کیا جائے۔ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب الیکشن ہی کالعدم قرار دے دیے جائیں، اور ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہی کام ہو، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی اور حکومت نہیں ہوگی تو جو مسلسل ایک نگران حکومت مسلط ہے اسی کو کنٹینیو کرانا پڑے گا۔ لیکن میرے نزدیک ویسے تو اس کے امکانات پریکٹیکلی بڑے کم ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، IMF سے ہمیں ڈیل کرنا ہے، ہمارے ملک کے حالات جس طرح لوگوں کا ایک ٹیمپریچر رائز کر چکا ہے، اس طرح کی متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ مزید کوئی نیا ایڈونچر کریں، کوئی نیا ڈرامہ کریں۔ تو میرا اندازہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی سچویشن ہوگی کہ پورا کا پورا انتخاب ہی کالعدم قرار دے دیا جائے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پروب کرنے کے لیے کمیشن سجیسٹ کر دیا جائے، یا کوئی اس طرح کی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جائے جس کے تحت یہ کہا جائے کہ چلو جی اب لمبا کام ہو گیا جی، اب کہتے ہیں نا وہ کمیٹی ڈال دو جب کوئی مسئلہ حل نہ کرنا ہو، تو اس طرح کی کوئی سچویشن نہ بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس سے پھر کوشش کی جائے گی کہ بھئی ایک لالی پاپ دے دیا جائے کہ ہاں جی اب کمیشن بن گیا یا کمیٹی بن گئی ہے، وہ تحقیقات جب ہوں گی تب ہوں گی اور ہو جائے گا مسئلہ حل، تب تک جو بھی سیٹیں الاٹ کر دی جا چکی ہیں ان کو انہی کے اوپر جو ہے وہ حکومتیں بنا دی جائیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک لالی پاپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی دوران الیکشن کمیشن نے ایک اور واردات یہ ڈالی ہے کہ جہاں یہ مزید تقویت پکڑ گیا سارا معاملہ کہ جناب یہ ریزلٹس ٹھیک نہیں ہیں، وہیں الیکشن کمیشن نے فوری طور پر نوٹیفیکیشن کامیابی کے جو ہے وہ جاری کرنا شروع کر دی ہیں، پنجاب اسمبلی کے بھی، KP اسمبلی کے بھی، قومی اسمبلی کے بھی، اور فٹافٹ دھڑا دھڑ وہ الیکشن کمیشن جو ہے نوٹیفیکیشن کامیابی کے جاری کر رہا ہے تاکہ کام کو اور پکا کیا جا سکے۔ جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو تو کافی جلدی کیسز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو پھر اس کو پہلے واپس لینا پڑتا ہے، پھر نئے سرے سے بات ہوگی کہ جی کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یہ کوشش لگ رہی ہے باقاعدہ کہ اس کو معاملے کو تھوڑا سا لنگر آن کیا جائے، طوالت اختیار کرے۔ اب یہ کتنا طوالت اختیار کرتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ اب وکلا جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ آج 2 اعلامیے جاری ہوئے ہیں۔ پہلا اعلامیہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ جی ریگنگ کے بہت سارے الزامات آ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر تحقیقات کرے۔ اس کے بعد پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ بار نے جو یہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور یہ جو تحقیقات کا مطالبہ الیکشن کمیشن سے ہو رہا ہے یہ بڑا مضحکہ خیز ہے۔ پاکستان بار کونسل کا موقف یہ ہے کہ چونکہ الزامات بھی الیکشن کمیشن کے اوپر ہیں تو پھر الزامات کی تحقیقات وہ خود کیسے کر سکتا ہے، تو اس کی بجائے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اس کے اوپر بالکل نوٹس لے سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ یہ ایک ان کا اعلامیہ آیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد پاکستان بار کونسل کا ایک اور اعلامیہ جاری ہوا۔ اس اعلامیے میں انہوں نے چیف جسٹس سے باقاعدہ ہمدردی کا یا یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ جی جو چیف جسٹس پر الزامات لگائے گئے ہیں کمشنر پنڈی کی طرف سے یہ بڑے قابل مذمت ہیں اور اس کو بالکل ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وکلا کی جو گرفتاریاں اس کو بھی کنڈیم کر دیا۔ اب اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ چلے جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحقیقات نہ کرے کیونکہ اسی کے اوپر الزامات ہیں، لیکن دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے حق میں ان کو اس پورے معاملے سے نکالنے کے لیے یہ دوسرا جو اعلامیہ ہے اسپیشلی جاری کیا گیا، ورنہ یہ پہلے اعلامیہ میں بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ الگ سے اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا پاکستان بار کونسل کی طرف سے۔ تو پھر سے ہمیں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے بارز کی سیاست کی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کسی اور طرف کھڑی نظر آ رہی ہے اور پاکستان بار کونسل کسی اور طرف کھڑی نظر آ رہی ہے، اور یہ ہمیں تھرو آؤٹ اس سارے 2 سال کے پیریڈ میں نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی ظلم اور زیادتی کے باوجود بھی وکلا کوئی اس طرح کا ایک مظاہرہ نہیں کھڑا کر سکے، وہ تحریک کھڑی نہیں کر سکے، اس طریقے سے آواز نہیں اٹھا سکے آئین کی پامالی کے اوپر جس طرح انہیں اٹھانی چاہیے تھی،
اور اس کی بنیادی وجہ یہی ڈویژنز تھیں جو وکلا تنظیموں کے اندر موجود تھیں. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا اور اس میں سب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کور کر رہا ہے. جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے ابتدائی بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے اور کچھ رپورٹرز کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیان کے اوپر قائم ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہیں, تندرست ہیں, دماغی حالت بھی ان کی بالکل ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے تو کبھی نیند کی گولی تک نہیں لی ہے, وہ اتنے فٹ ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے الزامات پر قائم ہیں, لیکن انہیں دھاندلی کے لیے کہا کس نے اس کا نام وہ کہتے ہیں کہ جو عدالت میں یا تو وہ بتائیں گے یا کمیشن میں بتائیں گے, یعنی جو بھی باڈی بنے گی اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اس کو بتائیں گے. لیکن یہ وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ جی اس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے, جو کہ انہوں نے پہلے صبح اپنی پریس کانفرنس میں بتایا. کچھ صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ بہت سے ریٹرننگ آفیسرز اور DROز جو ہیں اب وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پریس کانفرنس بیسیکلی کروائی جا رہی ہے ان سے, کیونکہ جو کمشنر صاحب نے ایک نقصان پہنچایا ہے الیکشن کی ساکھ کو, اس کو کور اپ کرنے کے لیے, ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ROز سے اب پریس کانفرنس کروائی جائے گی, اور وہ آ کے یہ کہیں گے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے, ہم پہ تو کوئی دباؤ نہیں تھا, اور کمشنر صاحب نے تو پتہ نہیں اپنے طور پہ یہ ساری بات کر دی ہے, ہم نے تو بالکل فری اینڈ فیئر قسم کے ریزلٹس بنائے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بھائی اگر ان کی یہ پریس کانفرنس ابھی ہوئی نہیں ہے تو رپورٹرز کو پہلے سے کون بتا رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہی ہے اور ڈراپ سین بھی ہو جائے گا یا اس طرح کا معاملہ. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس معاملے کو مزید ابھی جس کو کہتے ہیں نا اس کو پھیلایا جا رہا ہے رائتے کو, اب اس طرح کی چیز لگ رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ مزید ROز یا کمشنرز بھی کر سکیں پریس کانفرنس, اور اس طرح کی خبر جیلم سے بھی آئی تھی کہ وہاں پہ بھی بیوروکریسی کے سینئر افسران پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, لیکن اینڈ ٹائم پر جب رپورٹرز پہنچ چکے تھے تو پتہ انہیں یہ چلا کہ وہ پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی ہے. تو بہت کچھ ہے ابھی اس پورے زمبیل کے اندر, جو پتہ نہیں اس میں سے کیا کیا نکلے گا, کس کا کیا کردار ہوگا, لیکن اوور اینڈ آل سچویشن یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ سارا الیکشن جو ہے یہ تو بالکل اب اپنی ساکھ کھو چکا ہے, اور اصل میں اس کو اگر آپ نے ساکھ فراہم کرنی ہے تو اس کا صرف اور صرف واحد حل یہی ہے کہ فارم 45 جو موجود ہے سب کے پاس, اسی کی بنیاد کے اوپر ریزلٹس بنا کر فوری طور پر ان کو نوٹیفیکیشن نکالے جائیں فارم 45 کی بنیاد کے اوپر. ادروائز جو بھی آپ کریں گے اس کو کمیشن بنائیں گے یا کمیٹی بنائیں گے یا اس کو کسی بھی طرح ڈیفیوز کرنے کی سچویشن کو کوشش کریں گے تو وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. آج عوام بھی باہر نکلی ہے, انہوں نے بھی اپنا موڈ بتا دیا ہے کہ وہ اس چیز کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں کرنے والے. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا مینڈیٹ ہڑپ کر جائیں اور لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں. اور آج جو احتجاج تھا اس میں ایک اور چیز یہ بھی تھی کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدشہ تھا کہ جی کوئی شرپسندی نہ ہو, تو آج عقلمندی کی ہے PTI نے. جو پشاور میں احتجاج ہو رہا تھا وہاں پر ایک اس طرح سے یعنی پکڑا ہے انہوں نے مشکوک بندہ جس نے فائرنگ کی, اور پھر فوراً وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. تو یہ اچھی بات ہے, ویجیلنٹ رہنا چاہیے. کوئی بھی شرپسند عناصر کوئی بھی ایسی کارروائی اگر کر کے کوئی یعنی اس طرح کی سچویشن لا اینڈ آرڈر کی کریٹ کرے گا تو اس کا الزام PTI کے اوپر آئے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ بہرحال انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا فوری طور پر اور پکڑا. اب قاضی صاحب جو ہیں وہ تو تردید کر کے چلے گئے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے بھی تردید آ گئی ہے کہ پنڈی کے جو کمشنر صاحب ہیں ان کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن کیا ان کا کہہ دینا کافی ہے محض؟ میرا نہیں خیال. اس کے اوپر یقیناً یہ ایک بہت بڑے آفیسر کی طرف سے اس قسم کے الزامات آئے ہیں اور ان کی ایک تھورو انویسٹیگیشن بڑی ضروری ہے. کمپلیٹلی اس کو تحقیقات اس کی ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد ہی اس کے اوپر قوم جو ہے وہ کر سکتی ہے اگر ان کے مطابق اس کا آتا ہے جو بھی تحقیقات ہوتی ہیں اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے. ادروائز اگر آپ اس کو انڈر دا کارپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر اس سے کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی پھر ملک آگے بڑھتا یا استحکام کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.